13 जुलाई को मैंने सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर दूसरी की, फिर आज तीसरी। आप क्यों कर रहे हैं? मैं क्यों कर रहा हूँ? आपको डर नहीं लगता? हाँ, डर लगता है सर, मैं भी इंसान हूँ, खौफ आता है, और ये लोग बाज नहीं आते थे, वेरी स्ट्रॉन्ग माफियाज। इंजीनियर नहीं है, डैम के डॉक्यूमेंट साइन हो रहे। आज मैंने वो वीडियो भी दिखाई, अगर एक डैम टूटता है, वो जो दियामिर बादशाह की बात कर रहे थे, तरबेला तक का कोई डैम नहीं बचेगा, और कितने लोग मर जाएंगे बीच में। फिर हम कहेंगे पाकिस्तानी लोगों के बेचारे किस्मत थी इनकी, अल्लाह ताला का हुक्म था, चले गए। हर चीज के लिए लाजिम है कि वहां पे प्रोफेशनल इंजीनियर मौजूद हो, क्योंकि इंजीनियरिंग के बगैर, इंजीनियर के बगैर कोई जहाज टेक ऑफ नहीं कर सकता, कोई इक्विपमेंट नहीं बन सकता, कोई इक्विपमेंट नहीं इस्तेमाल हो सकता हॉस्पिटल में जब तक इंजीनियर साइन नहीं करता। कि इन जालिमों ने क्या किया, इन्होंने लाइसेंस तो देने शुरू कर दिए, लेकिन अटैचमेंट पे, अटैचमेंट अब क्या वर्ड है? अटैचमेंट का मतलब है कि कोई इंजीनियर जाता है, वो उसको मंथली तनख्वाह पे नहीं रखते। वो ये नहीं कहते कि अच्छा तुम्हें महीने के 10,000 या महीने का 10,000 देने को तैयार नहीं है जी। मैंने आज एक वीडियो भी दिखाई 2 दिन पहले, हमारे चेयरमैन साहब ने कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी लोग कार्ड भेजते हैं, यकीनन भेजते हैं, लेकिन मैं तो इख्तियार ही नहीं मैं उसको रोकूं। जिस दिन पाकिस्तानी ने बोलना शुरू कर दिया ना सर, ये मुल्क कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। मुझे भी सब कहते हैं तो चुप कर जा, चुप कर जा, और हम भी चुप कर जाए। अपने बच्चों को कब तक सर झुकाएं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैं हूँ वक़ास अजीज़। दोस्तों, आज के इंतहाई अहम पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा वतन इतना शानदार वतन कि इस रोए ज़मीन पर ऐसी जो सलाहियतों से माला माल सरजमीन है, वो शायद ही दुनिया के नक्शे पे कहीं और हो। लेकिन उसके साथ साथ ऐसे ऐसे शानदार हराम खोर यहाँ पाए जाते हैं, नायाब किस्म की किस्में मेरे वतन में हराम खोरों की पाई जाती हैं, जो किसी जंगल में नहीं, किसी वीराने में नहीं, किसी बेले में नहीं, किसी शहर में नहीं। उन हराम खोरों की इकसाम जो है वो मैं बयान करने बैठूं तो शायद मेरी उम्र भी गुजर जाए तो पूरी ना हो। आज हराम खोरी के एक और मेगा स्कैंडल, एक और मेगा स्टोरी के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये है PEC से जुड़ा हुआ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है उसमें बड़े बड़े नाम जो है वो बड़े बड़े ओहदों पे विराजमान जो हराम खोर हैं, वो कैसे दिहाड़ियां लगा रहे हैं, कैसे कभी और मकरूह चेहरे, कैसे मुआशी दहशतगर्द मेरे मुल्क को तबाह कर रहे हैं। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़हूर सरवर साहब। सर, आपको खुशामदीद कहता हूँ, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक ठाक। ज़हूर भाई, पहले तो आपकी बहादुरी को, आपकी हिम्मत को, आपकी जुर्रत को सलाम कि एक ऐसे माफिया के सामने आप खड़े हुए जो लोगों को मरवा भी रहा है, उनका कैरियर तो कत्ल कर, मुआशी कत्ल तो उनका कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इंसानी जानों से भी खेल रहा है। नाम लेकर आपने बताए PEC है क्या? पहले थोड़ा सा मेरे देखने वालों को ये बताएं, ताकि उसके बाद हम फिर ये जो हरामखोरी की मुख्तलिफ असनाफ यहाँ पाई जाती हैं उनका ऑपरेशन कर सकें। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बेसिकली एक ऑटोनमस बॉडी है, एक स्टैचुरी बॉडी है। 1976 में एक एक्ट के तहत वजूद में आई, नेशनल असेंबली से पास होकर, और हमारे बुजुर्गों ने, बड़ों ने बड़ा ज़बरदस्त अदारा इस मुल्क के लिए बनाया। इस अदारे से पहले दरअसल पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर 1960 तक इंडियन सर्विसेज एक्ट एक हुआ करता था, वो चलता रहा। उसके बाद 1976 में बड़ा ज़बरदस्त ये कानून एक पास हुआ, जिसके मुताबिक एक अदारा बनाया गया जो डायरेक्टली गवर्नमेंट का अदारा नहीं है, लेकिन ये एक थिंक टैंक के तौर पे गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। ये जो अदारा है बेसिकली इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लिए बनाया है। सही सही। और जो इंजीनियरिंग कम्युनिटी के अंदर पूरी इंजीनियरिंग कम्युनिटी आती है, और ये एक किसी भी मुल्क की मुआशी और टेक्निकल तरक्की के लिए उसकी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो बेसिकली मुल्क की GDP को बढ़ाता है, वो मुल्क की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाता है, और वो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में वक्त के साथ साथ कुछ ऐसे लोगों की इजारादारी कायम हो गई, कुछ एजेंट माफिया बीच में आ गए। आपने तो खैर बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन दिल से तो मेरा भी दिल करता है कि मैं इस्तेमाल करूं, लेकिन बहरहाल मैं इनको कहता हूं कि वो एजेंट माफिया यहाँ पे इनकी इजारादारी कायम हो गई कि उन्होंने 1976 का जो लॉ है उसको चेंज कराना शुरू कर दिया। अभी 2024 में जिस जगह हम आके बैठे हैं, आधे से ज्यादा वो लॉ जो है वो उसको खत्म कर दिया गया है, और कुछ अपने मतलब के लॉ को रख लिया गया है और उस लॉ को लेके चल रहे हैं, जिसका काम था मुल्क को IPP जैसे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मशवरा देना।
کہ جناب یہ کانٹریکٹ کیا ملک کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں پاکستان انجینئرنگ کونسل کا افیکٹی تو انجینئرنگ کمیونٹی ہے. میں کہتا ہوں نہیں, ہر وہ بندہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا افیکٹی ہے جو بجلی کا بل دے رہا ہے, جو گیس کا بل دے رہا ہے, جو پانی کا بل دے رہا ہے, وہ سارا کا سارا وہ سب انسان وہ سب پاکستان انجینئرنگ کونسل کے افیکٹی ہیں, کیونکہ انہوں نے پالیسی بنانی تھی اور پالیسی بنا کے آگے گورنمنٹ کو اپروو کرانی تھی اور آگے اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا. بالکل ایسے. لیکن آن گراؤنڈ کیا وہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے سامنے ہے. تو مسائل جو ہیں انجینئرنگ کونسل کے, ادارہ بہت اچھا ہے اور بہت اچھے کام کر سکتا ہے, اس نے کچھ بہت اچھے کام کیے بھی ہیں. ہاں, اب آتے ہیں ان ایشوز کی جانب, ان پوائنٹس کی جانب. جہاں تک مجھے پتا ہے کہ اکثر جب کوئی کمپنی کہیں ڈیزائن ہو رہی ہو, بالکل تو آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی جنت ہے, ٹھیک ہے. تو کنسلٹنسی کے لیے تو کیا کہتے تھے جناب کہ آپ کو انجینئر پکڑیں اور کنسلٹنسی کی فرم آپ رجسٹر کرا لیں. یہ انجینئر پکڑنا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, ہمارے بڑوں نے بڑا اچھا قانون بنایا تھا کہ جو بندہ بھی, جو کمپنی بھی گورنمنٹ کا کوئی بھی کانٹریکٹ کرنا چاہتی ہے, اس کے لیے لازم ہے کہ اس نے انجینئرنگ کونسل سے لائسنس لے. اور انجینئرنگ کونسل کے 1976 کے لا کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ہر کمپنی اس کو لائسنس دینا ہے جس نے اسپیسیفک نمبر آف انجینئرنگ کمیونٹی کے لوگوں کو رکھنا ہے, جس میں انجینئر بھی شامل ہے. کچھ آدھوں کو تو ہم نے ویسے ہی نکال دیا, ان کو کہا ہم رجسٹر نہیں کرتے اپنے ساتھ, اور جو باقی انجینئر بچے کچھ ہمارے پاس بچے, ان انجینئرز کو ہم نے کہا کہ تم اٹیچ ہو گئے کسی کمپنی کے ساتھ تاکہ اس کمپنی کو لائسنس ایشو ہو سکے. ایکچولی گورنمنٹ کے کانٹریکٹ ٹریلینز آف ڈالرز کے ہوتے ہیں. اب جتنا بڑا کانٹریکٹ ہے, اب کوئی ڈیم بننا ہے, کوئی پل بننا ہے, کوئی روڈ بننی ہے, ہر چیز کے لیے لازم ہے کہ وہاں پہ پروفیشنل انجینئر موجود ہو, کیونکہ انجینئرنگ کے بغیر, انجینئر کے بغیر کوئی جہاز ٹیک آف نہیں کر سکتا, کوئی اکوپمنٹ نہیں بن سکتا, کوئی اکوپمنٹ نہیں استعمال ہو سکتا ہاسپٹل میں جب تک انجینئر سائن نہیں کرتا کہ یہ ٹھیک ہے. کوئی ڈیم اوکے نہیں ہوتا جب تک کہ سائن نہ کریں گے ٹھیک. بیوی اتنی ضروری نہیں ہے جتنا انجینئر. میں یہ نہیں کہوں گا میرے گھر واپس جانا, بیویاں تو بہت جتنی زیادہ اتنی اچھی ہوتی ہیں, اللہ نے اچھی اجازت ہمیں دی ہے. ہمارے پیر بھائی ہوئے بس باتوں کے گرو ہیں. اینی وے, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی انجینئر جب تک نہیں ہوگا تو کوئی ڈیم, کوئی روڈ, کوئی چیز بن نہیں سکتی, کوئی بلڈنگ نہیں کھڑی ہو سکتی. تو انہوں نے لا بنا دیا کہ آپ نے جو بڑی کمپنی ہے اس سے 20-25 انجینئر رکھنے ہیں, چھوٹی کمپنی 2 رکھنے ہیں, کسی نے 5 رکھنے ہیں, کسی نے 10 رکھنے ہیں. مقصد کیا تھا ہمارے بڑوں کا کہ ایک تو انجینئرز کو جاب ملے اور کوالٹی امپروو ہو انجینئرنگ پروڈکٹس کی. ان ظالموں نے کیا کیا, انہوں نے لائسنس تو دینے شروع کر دیے, لیکن اٹیچمنٹ پہ. اٹیچمنٹ اب کیا ورڈ ہے, اٹیچمنٹ کا مطلب ہے کہ کوئی انجینئر جاتا ہے وہ اس کو منتھلی تنخواہ پہ نہیں رکھتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا تمہیں مہینے کے 10,000 یا مہینے کا 10,000 دینے کو تیار نہیں ہے انجینئر. مزدور کو 30,000 مل سکتا ہے مہینے کا, یا 2,000 دیہڑی ہو گئی ہے مزدور کی, لیکن انجینئر کو نہیں دے سکتے. اس کو کیا کہتے ہیں, تم سال کا سول انجینئر لاکھ روپے لے لو, میکینیکل الیکٹریکل میرے جیسے شودر کم درجے کے لوگ, ان کو 25,000 30,000 40,000 سال کا, جو میں نے آج کچھ چیزیں بھی دکھائی جو آرام خور قسم کے کانٹریکٹرز کرتے ہیں. جی, سارے کانٹریکٹر نہیں کرتے لیکن بہت سے کرتے ہیں. میں خود بھی ایک کانٹریکٹر ہوں, میں بھی کانٹریکٹنگ کرتا ہوں, کنسٹرکشن بھی کرتا ہوں, لیکن ہم لوگوں کو انجینئر کو ہائر کر کے اس کو منتھلی پے دیتے ہیں. جو طریقہ کار ہے یہی طریقہ کار ہونا چاہیے, یہی لا بنا تھا. انہوں نے اس کو کیا موڑ دیا, یہی فیوچر انویسٹمنٹ. ان ظالموں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کو کانٹریکٹ پہ, اور یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کو پتا ہے. میں نے آج ایک ویڈیو بھی دکھائی 2 دن پہلے, ہمارے چیئرمین صاحب نے کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جی لوگ کارڈ بھیجتے ہیں, یقیناً بھیجتے ہیں, لیکن میں تو اختیار ہی نہیں میں اس کو روکوں. اگر ان کا اختیار نہیں ہے تو پھر پاکستان انجینئرنگ کونسل کا اختیار نہیں ہے, جس کو یہ گورنمنٹ نے قانون دیا تھا کہ تم نے انشور کرنا ہے کہ انجینئر بیٹھے, تو کس کا اختیار ہے جی؟ کون سا ایسا ادارہ ہے, یا تو ہم نیا کوئی ادارہ بنا لیں جس سے اختیار ہو کے چیک کرے. انجینئر نہیں ہے, ڈیم کے ڈاکومنٹ سائن ہو گئے. آج میں نے وہ ویڈیو بھی دکھائی, اگر ایک ڈیم ٹوٹتا ہے, وہ جو دیامر بادشاہ کی بات کر رہے تھے, تربیلا تک کا کوئی ڈیم نہیں بچے گا, اور کتنے لوگ مر جائیں گے بیچ میں. پھر ہم کہیں گے پاکستانی لوگ کے بیچارے قسمت تھی ان کی, اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, چلے گئے. تو یہ جو ظلم ہو رہا ہے, یہ بلیو ایریا میں آپ جس جگہ چلے جائیں, ڈھیر سارے بلیو ایریا کی میں بات کر لوں, یہاں پہ ڈھیر سارے کانٹریکٹر کنسلٹنٹ بیٹھے, میسج آتا ہے, میں نے میسج بھی آپ کو دکھائے, میڈیا پہ بھی دکھائے, آپ کو بھی, آپ بھی ضرور اس کو بیچ پہ ڈالیں, ان کے نام نمبر کے ساتھ بتایا, اور سب کو پتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, اور ہم پھر بھی اس چیز کو کر رہے ہیں. اور صرف انجینئر نہیں, ہمارے ملک میں تو ڈاکٹرز, فارماسیوٹیکل, جتنی فارماسسٹ کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں. اچھا, آپ یہاں آتے ہیں تو یہ جو انجینئرز پکڑے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کنسلٹنسی اور یہ وہ, اس سب میں بندر بانٹ کس سطح پہ ہو رہی ہے, کس لیول پہ ہو رہی ہے, ہر لیول پہ ہے, کون سے لوگ انوالو ہیں؟ سر سینئر موسٹ عہدوں کی بات میں نے آج یہ بھی کہا کہ میں یہ بھی کہوں گا کہ ایون گورنمنٹ کے سینئر 3 آفیشلز جو جاب کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کمپنی کے ساتھ
منسٹری میں لوگ یعنی سیکٹری ڈپٹی سیکٹری بہت سر، میں اب نام نہیں لیتا، میرے پہ پہلے ہی ماشاءاللہ میں 10-20 کیسز کر دیے، ابھی سنا ہے 40 اور کرنے لگے ہیں، کیونکہ جو زیادہ سچ بولتا ہے اس پہ کیسز ہو جاتے ہیں. سو میں نام نہیں لیتا، لیکن میں سچویشن کا ذکر کرتا ہوں. بڑے سینئر لیول کے لوگ، آپ اگر ان کانٹریکٹرز کا ڈیٹا نکال لیں نا تو آپ کو وہ نام نظر آ جائیں گے، PEC نمبر لکھا ہے، پتہ چل جائے گا کہ اس گورنمنٹ کے ادارے میں کام کر رہا ہے، یہ وہاں کام بھی کر رہا ہے، کانٹریکٹ بھی دے رہا ہے، اور ساتھ وہ ادھر بیٹھا بھی ہوا ہے، وہ انگوٹھے لگا. حالانکہ گورنمنٹ آفیسر یہ نہیں کر سکتے، الاؤڈ ہی نہیں ہے. اور جو کانٹریکٹر کہتے ہیں نا ہم نے تو یہ کام ہی نہیں کیا، ایکچولی سب سے بڑی پروف یہی چیز ہے. اور جن بندوں کے بھی انگوٹھے لگتے ہیں وہ جاب بھی کہیں کر رہے ہوتے ہیں. 1.5 لاکھ انجینئر بے روزگار کر رہے ہیں. اچھا، اس میں پھر یہ جو آپ کے الیکشنز ہوتے ہیں اس میں جو لوگ آتے ہیں وہ اس کام کو روکنے کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جی ہر دفعہ نعرہ لگتا ہے ہم آئیں گے تو ہم لمسم مافیا بند کر دیں گے. مینیفیسٹو اٹھا لیں، اس وقت 11 لوگ کھڑے ہوئے جیل میں، مینیفیسٹو اٹھا لیں، ہم ان کا سروس اسٹرکچر بھی بنا دیں گے، ہم ٹیکنیکل الاؤنس بھی ان کا الاؤ کر دیں گے، ہم لمسم مافیا بھی بند. خود لمسم مافیا کے لوگ وہ خود ہی انہی لوگوں سے ووٹ لے رہے ہیں، انہی انجینئر سے ووٹ لے کے آتے ہیں، انہی کے خلاف قانون بناتے ہیں اور اس پہ گورنمنٹ آفیشیل ڈاکومنٹ میں لکھا جاتا ہے خود ہی محمد نسیم، خود ہی ولد محمد بوٹا. بالکل ایسا ہی ہے جی، بالکل ایسا ہی. اچھا، آپ تک کس لیول کوئی اماؤنٹ جو ٹرانسفر ہوئی ہو، اکاؤنٹس، کوئی ڈیٹیلز، کوئی ایک پیٹ فگر کہ اتنی کرپشن، اتنی بندر بانٹ ہو چکی ہے؟ دیکھیں کرپشن میں اکثر میرے ابھی تک 3-4 ٹاک شوز میں آ چکا ہوں، ہر جگہ میں کہتا ہوں کرپشن اور چوری کا میں نے کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. میں کہتا ہوں کہ کرپشن اور چوری بہت چھوٹا ورڈ ہے. ایکچولی کرپشن سے بہت بڑا کرائم ہے، اسے کہتے ہیں وائٹ کالر کرائمز. انہوں نے لیگلی بہت سی چیزوں کو الاؤ کر کے قانون کے اندر رہتے ہوئے جو جرم ہو رہا ہے دیٹ از کالڈ وائٹ کالر کرائم. اس کے اندر ڈھیر ساری کمپنیاں ہیں، وہ کرتی کیا ہیں، وہ کہتی ہیں جی ہم یہ والا ڈیم بھی بنا دیں گے، KTT بھی بنا دیں گے، ہم دیامن باشا بھی بنا دیں گے، سب کچھ کر دیں گے، سارے ڈیم بنائیں گے، سب کچھ کریں گے. وہ کرتی کیا ہے، وہ کرتی یہ ہے تو اسی طرح بوگس امپلائمنٹ ہے انجینئرس. میں نے اسی لیے یہ سب ڈاکومنٹ سمیت چیزیں سمیت میڈیا کے سامنے لایا کہ ان ظالموں کی حرکتیں دیکھیں کہ یہ انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں. جب انجینئر کا سائن ہوتا ہے تو اس جہاز پہ 300 بندہ سوار ہوتا ہے. اس وقت رجسٹرڈ انجینئر پورے پاکستان میں کتنا ہے اس وقت؟ جی ٹوٹل جو PEC کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں انجینئر وہ 3,60,000 انجینئر ہے. 2,78,000 ہے جو ووٹ ڈال سکتا ہے، کیونکہ باقی لوگوں نے اپنا رینیو نہیں کرایا ہوا. تو یہ 2,78,000 میں سے آپ کے علاوہ کوئی بندہ نہیں بولا؟ پچھلے 70-75 سال سے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے الز کے بارے میں کسی نے آج تک کوئی پریس کانفرنس نہیں کی میری نالج کے مطابق. اور 13 جولائی کو میں نے سب سے پہلی پریس کانفرنس کی، پھر دوسری کی، پھر آج تیسری. آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ہاں ڈر لگتا ہے سر، میں بھی انسان ہوں، خوف آتا ہے. اور یہ لوگ باز نہیں آتے، ویری اسٹرانگ مافیاز. اور یہ سال پہلے جب میں نے یہ آواز اٹھانا شروع کی، 1.5 سال تو مجھے لگا سسٹم سمجھنے میں. پھر میں نے عدالت میں کیس بھی کیا، وہ ایک ڈفرنٹ لیول کا، وہ بھی چل رہا ہے، اس کو بھی فائٹ کر رہا ہوں. ان لوگوں نے چیئرمین آفس کے سامنے کھڑے ہو کے 10-12 لوگوں نے ہر قسم کی جو آپ ورڈنگ جس طرح آپ نے کہا رام پور، اس سے زیادہ سخت آپ نے بھی کہہ دیا، میں نے بھی کہہ دیا. جتنے سخت الفاظ ان لوگوں نے میرے بارے میں استعمال کیے، ان کا خیال تھا یہ ڈر جائے. میں نے ڈرا، ان کو احساس نہیں ہونے دیا. ڈرا اندر سے بیٹھ رہا تھا لیکن میں نے ان کو احساس نہیں ڈرتے تو ہم صرف پیار سے. وہی بات ہے سر، تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا. تو بات یہ ہے کہ وہ پھر ڈرانے پہ اور بڑھ گئے. اور یہ میں نہیں جی بالکل، یہ ہسٹری میں بہت سے واقعے سنے ہیں، سارا کچھ ہوا. ایک واقعہ تو 6 مہینے پہلے ہمارے سامنے ہوا. ہمارا ایک PEC کا امپلائی تھا، وہ ضرورت سے زیادہ ڈیٹا کو کھود رہا تھا. پہلے اس کو سمجھایا گیا، وہ نہیں سمجھا. اس کے بعد وہ جا رہا تھا روڈ پہ تو میاں بیوی کو آ کے گولیاں مار دی. اور اخبار میں خبر آئی کہ رستہ نہ دینے پہ ایک ڈرائیور نے غصے میں آ کے دوسری فیملی کو قتل کر دیا. مطلب رستہ نہ دینے پہ قتل کرتے ہیں. قاتل پکڑا گیا، اس نے ایڈمٹ کیا، مجھے غصہ چڑھا ہوا تھا، میں نے مار دیا. الٹیمیٹلی اس کو پکڑ لیا. کسی مافیا کے بندے کا نام سامنے نہیں آیا، نہ یہ آنے دیتے ہیں. ویری اسٹرانگ. اور ڈر مجھے بھی لگتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جان تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ میری، نہ میری فیملی کی، نہ میرے بچوں کی. تھریٹ کال سر منہ پہ کھڑے ہو کے دھمکیاں دیتے رہے. واٹس ایپ گروپ پہ باقاعدہ 65 لوگوں کا واٹس ایپ گروپ، اس کے اوپر میسج آیا کہ گولی ماریں گے. سر سارے گورننگ باڈی ممبر ہیں اس میں. اور ہمارے ایک سینئر نے کہا کہ گولی ماریں گے، اس کا سینہ سامنے ہوگا. میں کہا سر ہاتھ پہ مار لینا، پاؤں پہ گولی مار لینا. لیکن وہ سیدھا سینے کی باتیں کرتے ہیں. اور بھی اس کے علاوہ روز کی جب سے پریس کانفرنس ڈسپلن کی گولی نہ ہو، ہاں پتہ نہیں شاید ڈسپلن کی ٹافی والی گولی مارنا چاہ رہے ہوں. تو وہ یہ ویسے وہ کون تھا، مجھے آف دی ریکارڈ نام بتائیے گا، میں اس سے ملنا چاہوں گا. ایسا کون سا مائی کا لال پیدا ہو گیا جو انجینئر ہو کے اتنا بڑا حرام خور ہے؟ سر جی بات یہ ہے کہ جو 6 لوگوں کے نام میں کہتا ہوں نا کہ میں نے تانے میں لکھ کے دیے، سب انجینئر ہیں.
اور بڑے سینئر انجینئر ہیں اور یہ اس حال میں ہے۔ بڑے ہائی گورنمنٹ آفیشل یہ حال ہے، اور آپ گالیاں نکالتے ہیں سیاستدانوں کو۔ ہاں، اور میں نے ان کے جن کے نام لکھ کے تانے میں دیے اور اپنے وکیلوں کے دیے، اس میں سرونگ گورنمنٹ افسر ہے چلو جن کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ کھل کے تھریٹ دیتے ہیں، اور جو کالز آئیں انہوں نے کہا جی منہ بند کر لو یا ہم کراتے ہیں، میں کہا میں نہیں منہ بند کر رہا، میں تمہاری ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کالنگ، میرے فون میں یہ سب ہیں چیزیں موجود، انہوں نے کہا پہلے وہ دھمکیاں دیتے رہے، پھر ان کی کال آتی تھی چپ رہتے ہیں آگے سے، بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، عورت کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کا کوئی جملہ ہوتا ہے، کال کٹ جاتا ہے، تو ڈراتے دھمکاتے ہیں، اپنی پوری طرف سے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، اور یہ باز نہیں آتے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم نام چھوڑیں لیکن ایشوز سامنے آئیں، یہ ایشوز ڈسکس کرنا ضروری ہے سر۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب آپ ایشوز سامنے لے آئے، آپ نے پریس کانفرنسز کی بیک ٹو بیک، اب یہ بتائیں کہ اس کا آپ کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں، فیوچر امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ لائسنس تو آپ کا کینسل ہو گیا سر، بالکل ان ظالموں نے انلیگل طریقے سے کیا، اس کے خلاف میں کورٹ میں چلا گیا ہوں، اور کیونکہ انہوں نے لا کے اگینسٹ وہ چیز کی، غلط کیا، خیر وہ ایک الگ فائٹ ہے، نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ میں اعلان کہہ رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، جان اس کو دینی ہے جو ان انجینئرز میں اتنا کوئی مائی کا لال ہے نا، اور کوئی اگر صحیح حلالی ہے، ماں کا دودھ پیا ہوا ہے، آئے میرے سامنے، میں آپ کے حوالے سے، یہ تو ایک انٹرویو ہے نا، اب جو میں کرنے جا رہا ہوں زندہ رہا تو مجھے نہیں پتا کہ کل کو کیا ہونا ہے، اگلے منٹ میں کیا ہونا ہے، تو پھر لگ ہو جائے گی میرے بارے میں نا، ایف جی ایچ اے سے بھی پوچھ لینا، پارلیمنٹ سے بھی پوچھ لینا، اور اس کے علاوہ 3-4 جیلوں کی بھی یاترا میں کر چکا ہوں، اور آپ جیسے مافیاز کو اندر بھی کرا چکا ہوں، ذرا میرا انفارمیشن لے لینا، جس مرضی سے لے لینا، ٹھیک ہے؟ آپ کی تمام ایجنسیز بھی جانتے ہیں، لوگ بھی جانتے ہیں، مطلب اس لیول کی بغیرتی کہ آپ لوگ اس ملک کو اس طرح تباہ کر رہے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو مروا رہے ہیں، ان کی جانوں سے کھیل رہے ہیں، مطلب ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی کہاں پہ ہیں، ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کدھر ہے، ہمارے آرمی چیف کدھر ہے، ہمارے ڈی جی آئی پی کدھر ہیں، ہمارے چیئرمین نیب کدھر ہے، ہمارا ڈی جی ایف آئی اے کدھر ہے، ہماری ایجنسیز کدھر ہے، کہاں سوئے ہوئے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ہیں اور لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں؟ آپ سرحدوں پہ کیا لڑیں گے آرمی چیف صاحب جب آپ کے اندر اس طرح کے گھسپیٹیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ سوری سر میں تھوڑا جذباتی ہو گیا بات میں۔ جی سر، آپ نے جو نام لے دیے، میں نے خیر 10 دن پہلے لیٹر لکھا پریزیڈنٹ صاحب کو بھی، پرائم منسٹر صاحب کو بھی، چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی، ان سینئر آفیسر کو بھی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، سب لوگوں سے میں نے ایک ہی اپیل کی ہے کہ ایک دفعہ اس کی انکوائری تو کرائیں کہ یہ خرید و فروخت کب تک چلے گی؟ ہمارے بچے کو نفرت ہو گئی ہے انجینئرنگ سے، وہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ میں 20 سال سے پڑھا رہا ہوں، میرے پتہ نہیں کتنے ہزار اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں سر آپ بھی اسی لیے گئے تھے پی سی میں یہی حرکتیں کرنے کے لیے۔ تو شرم آتی ہے اپنے اس معاشرے سے، ان حرکتوں سے۔ ادارہ کوئی گندا نہیں ہوتا، لوگ گندے ہوتے ہیں، اور ہمیں انیلز کے بارے میں بولنا ہے، اگر ہم نہیں بولیں گے یہ لوگ اسی طرح بدماش بنتے رہیں گے۔ اور یہ کیسز وہ نہیں ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئے، پی ای سی کے امپلائی ملے ہوئے ہیں ساتھ جو مل کے کرتے ہیں، ایف آئی اے کے اندر رپورٹڈ کیس وتھ ثبوت، ان کو سسپینڈ کیا گیا، انکوائریاں ہوئی ہوئی ہیں، ایف آئی اے میں کیس گیا ہے، 6 مہینے بعد ایف آئی اے سے وہ کیس ایک دم سے پی سی واپس منگواتی ہے، سب لوگوں کو معافی مل جاتی ہے، جن کانٹریکٹرز نے کام کیا ہوا ہے ان کو بھی معافی مل جاتی ہے، خیر جی غلطی سی ہو گیا تھا اب دوبارہ نہیں کریں گے، ان کو معاف کر دیا جائے۔ یہ کون سا قانون ہے جی؟ جب چیزیں ثابت ہوئی ہوئی ہیں اس کے اوپر ہم ایکشن کیوں نہیں لے سکتے؟ مافیا از ٹو اسٹرانگ، اور وہ کیوں اسٹرانگ ہے؟ کیونکہ ہم جیسے لوگ چپ بیٹھے ہیں۔ جس دن پاکستانی نے بولنا شروع کر دیا نا سر، یہ ملک کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ مجھے بھی سب کہتے ہیں تو چپ کر جا چپ کر جا، اور ہم بھی چپ کر جائیں، اپنے بچوں کو کب تک سر چکائیں سر؟ کب تک اس غلامی کی زندگی کو گزاریں؟ بہت گزار لی مختاریہ ہوں گل ود گئی۔ ہاں بس سر بات یہ ہے کہ اور بھی اٹھیں گے، اور مجھے پتا ہے میں نے آگے 10-15 لوگوں کو تیار کیا ہے، میرے بعد اور کوئی کھڑا ہوگا، اس کے بعد اور کھڑا ہوگا، ہم آپ کے یہ ساتھ چیزیں رکیں گی نہیں، بات نہیں، آپ ادھر ہی ہیں، یہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ خیر کرے سر، اللہ تعالیٰ، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ اس نے دینا ہے۔ ہمارا کام ایک دفعہ بولنا تو ہے، ہم نے کبھی بولا ہی نہیں، 70-75 سال سے کوئی انجینئر بول ہی نہیں سکا کہ اندر ہو کیا رہا ہے، اور اس کو روکنا نہیں ہے۔ کانٹریکٹ وہ اس کی کوالٹی چیک نہیں ہو رہی، کنکریٹ کی کوالٹی چیک نہیں ہو رہی، تو کیا ہم ڈیم بنا رہے ہیں؟ کتنے لوگوں کی جانوں سے ہم کھیل رہے ہیں؟ کون سے پل بنے؟ وہ پل کی ویڈیو دکھائی، ادھر اسلام آباد کے پل گرا نا۔ میں کہتا ہوں جتنی روڈیں بن رہی ہیں، جتنے پل بن رہے ہیں، ان کے اوپر بڑے بڑے لوگوں کے نام کی بجائے، بلکہ کہیں سے میں نے کلپ دیکھا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ یہاں پہ نام لکھ دو اس کانٹریکٹر کا جس نے بنایا، گھر کا ایڈریس لکھ دو، یہ قوم خود پکڑ لے گی جا کے، اور کسی نے کچھ نہیں کرنا۔ ہم خود جا کے ان کا گریبان تو پکڑیں گے، تیرا پل کیسے گرا ہے اور تیرا یہ روڈ کیسے ٹوٹ گئی ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو ہو رہا ہے، اور ہم چپ بیٹھے ہوئے، کیونکہ ہمیں بڑوں نے یہی سکھایا چپ رہو سر چکا دو۔
ہم اپنے بچوں کو بھی یہی سکھا رہے ہیں, غلام بنائی جا رہے ہیں. 1.6 ملین سے زیادہ لوگ ابھی تک بھاگ چکے ہیں اس ملین سے, جو ابھی تک پاسپورٹ آفس کے پاسپورٹ بننا نہیں اب تو یہ 160 ملین ہو جائے. ایک اپروچ ہے کہ سمیٹو اور نکلو, سمیٹو اور نکلو. ہر پاکستانی بھاگ جائے گا. اگر سارے پاکستانیوں نے نکل کے بھاگ ہی جانا ہے. میرے والد صاحب نے 30 سال سعودیہ میں گزارے, میرے 3 بھائی مختلف ملکوں میں ہیں. میں کہتا ہوں میں نہیں جاؤں. دوست کہتے ہیں یار this ship is sinking. I tell them if the ship is sinking I am going down. No problem. نہیں اللہ خیر کرے گا. ظہور بھائی کوئی بات نہیں, جس جہاز میں آپ جیسے لوگ موجود ہوں وہ ڈوبتا نہیں ہے انشاءاللہ نہیں, انشاءاللہ خیر ہوگی, ہم بچائیں گے اس کو انشاءاللہ. اور دوستو یہ آپریشن پی سی شروع ہو گیا ہے اور آپریشن سی ڈی اے بھی رستے میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ 2-3 اور بڑی اہم سٹوریز آئندہ آنے والے دنوں میں آ رہی ہیں. نیش پاک کا بھی ایک بہت میگا آپریشن شروع ہو رہا ہے. کچھ چیزیں جو ظہور بھائی نے آج ڈسکس کی ہیں یہ تو بنیادی چیزیں ہیں, لیکن پی سی کے حوالے سے کوئی سائڈ بائی سائڈ معاملات ہماری نظر میں بھی ہیں, ان کو بھی شیئر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ محب وطن پاکستانی ہیں, اگر آپ ہیں تو اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کی حفاظت کرے. آپ بڑے قیمتی انسان ہیں. یہ جو ایک ہمارا سوسائٹیکل ایول بن چکا ہے, معاشی دہشت گردی, آپریشن عزم استحکام تو چیف صاحب آپ شروع کر رہے ہیں, آپریشن معاشی دہشت گردی بھی خدا کا واسطہ شروع کر دیں تاکہ ہمارا پاکستان بہتر ہو سکے. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, گھنٹی کے اوپر لازمی انگوٹھا رکھیے گا, کیونکہ جہاں انگوٹھا چلتا ہے وہاں کوئی نہیں چلتا. خدا حافظ.